अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज प्रोग्राम में जिस इशू पर बात करेंगे, सबसे पहले दैट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़ जो कि आई है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। एक स्कैंडल वहाँ पे अनर्थ हुआ मुबैना तौर के ऊपर। वहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पुलिस ने रोका और फिर उनसे तफ्तीश हुई तो उनसे कुछ मनशियात बरामद हुई और फिर कुछ ऐसा उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर कॉन्टेंट था जो कि अकॉर्डिंग टू पुलिस वो यूनिवर्सिटी की तालिबात और फीमेल स्टाफ से मुताल्लिक और कुछ फौश वीडियोस वगैरह उनके साथ बरामद हुई। हम खैर ओवरऑल बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जामियात के अंदर, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑफ एंड ऑन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि मनशियात का इस्तेमाल या उनका रुझान, उसकी तरफ रुझान नौजवानों का क्यों बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह क्या है, ये रुक क्यों नहीं पा रहा और क्या उसकी रोकथाम उतनी प्रॉपर नहीं हो रही। और फिर एक और जो इसमें सबसे ज़्यादा डैमिंग और सबसे ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ हुई है वो ये हुआ कि ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम बड़ी मुतासर होती है। इस तरह की खबरें, जैसा कि ये स्कैंडल बहावलपुर वाला सामने आया, अभी मुबैन है, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक है, बट स्टिल BBC पे एक मैं वो स्टोरी पढ़ रहा था जिसपे ख़वातीन ने जो कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जो लड़कियां यहाँ पे पढ़ती होंगी, उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मतलब बहुत प्रेशर रहा घर से ये स्टोरी ब्रेक होने के बाद और पेरेंट्स ने बहुत सारी लड़कियों को यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया। पहले ही पाकिस्तान के अंदर फीमेल एजुकेशन का एक मसला है और इस तरह की चीज़ों के साथ फिर और ज़्यादा वो एग्जैसरबेट हो जाता है। इसके अलावा हम कुछ ये भी बात करेंगे, ये जो हरासानी के वाक़यात हैं, जिनसी हरासानी के वाक़यात हैं और वो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पेश आना, तो कहाँ पे, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। एक ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर मोइज़ हुसैन मौजूद होंगे, डॉक्टर जावेद इकबाल भी होंगे और ताहिर मलिक साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये मुबैना तौर पे जो स्कैंडल आया बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, और इसके अलावा ओवरऑल जो इस तरह के और यूनिवर्सिटीज़ के और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो स्कैंडल्स होते हैं, ताहिर मलिक साहब, उससे इसका ख़ास तौर पे अब एक दफ़ा फिर बड़ा नुकसान इसका होता है रिप्यूट को, और स्पेशली जो तालिबात की जो तालीम, मतलब ख़वातीन की जो तालीम है, उसको बड़ा इसका एक डैमेजिंग इफेक्ट रहता है इस तरह की चीज़ों का। और पुलिस का भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि केयरलेस रवैया है कि अभी प्रॉपर एक चीज़ कंक्लूड नहीं हुई, उन्होंने भी उठा के सारा एक वो मामला बना दिया मीडिया पे। हमने मतलब हम किस तरह बदी का साथ दे सकते हैं, गुनाह गुनाह है, बदी बदी है, गलत चीज़ गलत है, मगर एक समाज में जिस तरह का हमारा समाज है, हम बेटियों की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, बहनों की रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, इस तरह आप उसकी अगर तशहीर करेंगे, हर जगह तस्वीरें कर देंगे और अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया का अजाब आप पे आया, उसके बाद आप बताएं जो हमारा मेंटल लेवल है, जो जिस कल्चर में आप रहते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ इसका जो विक्टिम बन गया ना, वो कॉन्फिडेंस गया। जो हमारी नौजवान लड़की को जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है 2023 में, या जिस तरह इस बदलती हुई ज़माने में लोग जिस प्रेशर में जा रहे हैं, मैं सर्वाइवल बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, एजुकेशन के प्रेशर की बजाय हम कहाँ फंस गए हैं। और मैं समझता हूँ, जाते जाते मैं ज़रूर कमेंट करूँगा बाकी आप साथियों से पहले, मैं क्योंकि ख़ुद भी पढ़ाता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर हमारी रियासत, हमारी हुकूमत, हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारा मीडिया, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। वो ये मसला है कि आपका जो नौजवान है, हर पाकिस्तानी के हाथ में जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल रिप्रेजेंट द इंटरनेशनल पॉपुलर कल्चर, और इंटरनेशनल पॉपुलर कल्चर जो है ना वो बियॉन्ड बाउंड्रीज है, और उसके पीछे जो इंसेंटिव है ना वो फ़न, खुशी, मज़ा। अब आपकी अगर हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में इशू ये बना हुआ है कि फ़न लेना है, खुशी लेनी है, एंजॉय करना है, तो वो एंजॉय तो यही दो तीन चीज़ें हैं जिसका इसको रोका जा सकता है। ये जो इसका जो बराज है और जो इन्फॉर्मेशन जिसको आप, भाई वेयर इज़ योर गवर्नमेंट, वेयर इज़ योर रियासत, यही तो मेरा पॉइंट है कि हमने ना कंडीशन बदलनी है, ना नई कंडीशन को समझना है, तो हमने अपने बच्चों को। मैं वैसे आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की तरफ जाता हूँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड ये जो ताहिर मलिक साहब बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉपुलर कल्चर, लेकिन उसके अलावा बड़ी तशवीशनाक और डिस्टर्ब कर देने वाली जो रिपोर्ट्स मैं बात कर रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गाहे गाहे आती रहती हैं सामने। मनशियात का जो इस्तेमाल नौजवानों के अंदर रुझान जो बढ़ रहा है, ये क्या वजह है? मतलब हम क्या रोकथाम जो है वो उतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है, सख्त नहीं है, या ऐसा तामीरी माहौल रियासत फराम नहीं कर पाती जिसकी वजह से इस साइड की तरफ मतलब एक साइजेबल नौजवानों की तादाद है जो राग़िब कह लें या फिर गुमराह हो रही है मुनशियात की तरफ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस मसले के ना बहुत से पहलू हैं, लेकिन दो पहलू बहुत अहम हैं। एक पहलू तो ये है कि जैसे इन्होंने भी फरमा रहे थे कि जो हमारी स्टेट किधर है, हमें पता है
کہ منشیات یونیورسٹی میں بک رہی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ شہروں میں منشیات کے اڈے موجود ہیں. کیا اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ ان منشیات فروشوں کو پکڑ نہیں سکتی اور منشیات کے اڈوں کو دیکھ نہیں سکتی؟ لیکن انفارچونیٹلی ہم یہاں ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی جب وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے تانے بانے ان لوگوں سے مل جاتے ہیں جن کو آپ پکڑے جانا ممکن نہیں ہوتا بہت سی وجوہ کی بنیاد پر. تو پہلا تو ایکیوٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر منشیات اویلیبل ہیں کیوں؟ آخر یونیورسٹیز کے اندر ایک انتظامیہ ہے, یونیورسٹی کا ایک سیکیورٹی سسٹم ہے. پھر ہماری یہ جو پولیس اب جو شور مچا رہی ہے, اس سے پہلے یہ پولیس کہاں تھی جب یہ ساری منشیات بک رہی تھیں؟ تو ایک تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارا لا کمزور ہے, ہمارا لا ڈسکریمنیٹ کر کے کرتا ہے. چھوٹے چھوٹے بیچارے منشیات فروش جو نالیوں میں گرے پڑے ہوتے ہیں, ان سے جیلیں بھری پڑی ہیں, لیکن جو ان کے پیچھے کارٹلز ہیں جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ایک تو یہ پرابلم ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی برائی موجود ہو سامنے, کردار کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ برائی موجود ہونے کے باوجود اندر سے طاقت اتنی ہو کہ وہ برائی کو اختیار نہ کرے. اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہے. ہم نے پچھلے 50-60 سالوں میں اس طرف ذرا سی بھی توجہ نہیں دی. نہ ہمارے تعلیمی نظام نے کوئی توجہ دی ہے, نہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں کردار کی تشکیل ہو سکے. اور حکومت کی تو خیر یہ پرائورٹی ہے ہی نہیں. تو اس لیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نمبر 1 انڈسکریمنیٹ لا کو سخت کرنا پڑے گا اور لا کی صحیح امپلیمنٹیشن ہونی پڑے گی. اب یہ بات ایک خیال ہے, ہمارا ایک خواب ہے, ایک مہذب معاشرے میں جو ایک عام شہری کی توقع ہے وہ ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں ان کو اس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے, ٹھیک ہے, ایک تو اس کی اویلیبلٹی بڑی ایزیلی ہو گئی. ڈاکٹر معیز صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ چلے اویلیبلٹی تو اپنی جگہ پہ ہوگی, وہاں پہ اسٹیٹ کو کریک ڈاؤن کرنا ہے یا پھر انتظامیہ جو ہے جامعات کی ان کو کرنا ہے, یہ تو اپنی جگہ پہ ہو گیا. لیکن کیا ایسا ہی ہے کہ مطلب اگر اویلیبل ہے تو اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے نا دے گیٹ کیریڈ اوے ود دس اور اٹ کیپچرز مائنڈز کہ نوجوان جو ہیں اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے ہیں. ڈفرینٹ رپورٹس یہ سجیسٹ کرتی ہیں. اس پہ آپ کی رائے کیا ہے, کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ السلام علیکم جی. ایک تو طاہر صاحب اور ڈاکٹر جاوید کو میرا سلام. ہمیں اب تو یونیورسٹی اور کالج کی بات کرتے ہیں, اسکول کے باہر منشیات بکتی ہے, اسکول کے اندر بکتی ہے, جو بڑی بڑی اسکول ہے اس میں بکتی ہے. دیکھیں نارکوٹکس کا استعمال یا منشیات لینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی چیز ہوتی ہے کیوریوسٹی, تجسس, شوق. ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بچہ لے رہا ہے اور بڑا پاپولر ہے تو دوسرے بچے چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں, میں بھی پاپولر ہو جاؤں. ان کا جو کانسیپٹ ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی ان, آئی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا گروپ, اس میں وہ شروع ہوتا ہے منشیات سے اور پھر ایونچولی وہ عادی بن جاتا ہے. دوسری ہوتی ہے ضرورت, پڑھتی اس وقت ہے جب بہت انتہائی سٹریس ہو, ٹینشن ہو, اس کے بعد پڑھائی کا ہو, پروفیشنل سٹڈیز میں بہت سٹریس ہوتا ہے, گھر کے حالات خراب ہو, ماں باپ کا جھگڑا ہو, باپ کا بیٹے کے ساتھ ہو, تو دوسری صورت میں وہ رائے فرار اختیار کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نارکوٹکس کی طرف جاتا ہے, نشے کی طرف جاتا ہے, جو وقتی طور پر اس کو سکون دے دیتی ہے, مگر پھر وہ عادی بن جاتا ہے. اب یہ معاملات پوری دنیا میں, مغرب ممالک, مہذب ممالک میں بھی منشیات بکتی ہے, اسکول کالجز میں بکتی ہے, مگر جیسے ڈاکٹر جاوید صاحب نے اور طاہر صاحب نے کہا, جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 قانون تو ہے صرف کتابوں میں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن ہو, بندے پکڑ جائے. کیا آپ کے خیال میں اداروں کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون کون لوگ موجود ہیں, یہ کس طرح سپلائی ہو کے آتی ہے, کہاں بنتی ہے, کہاں آتی ہے, کس طرح بکتی ہے؟ کیا اس ادارے میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں جو پرنسپلز ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن ہے, کیا وہ نظر رکھتی ہے کہ کون بندہ آ رہا ہے, کس طرح آ رہا ہے, کینٹین میں کیا بک رہا ہے؟ اسکول کے اندر, آپ کی اسکولز کی کینٹین کے اندر کس طرح سے جو کھانے پینے کی چیزیں بکتی ہے, ان کا معیار کیا ہے, وہ اسکول چیک نہیں کرتی. پیٹیز, کیک, پیسیز, اس کا معیار چیک نہیں کرتی. پینے کا جو پانی ہے اس کا معیار چیک نہیں ہوتا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. نارکوٹکس کی تو بعد میں آتی ہے. دوسری جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انصاف عدل کے بغیر انصاف ہو ہی نہیں سکتا. جو انڈسکریمنیشن کی جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے, بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایک جرم ہوتا ہے اور اس جرم کی سزا دینی ہے تو عدل کے ساتھ دو. عدل جب ہوگا تب انصاف ہوگا. تو انصاف کے لیے تو کورٹ سے مگر عدل سے خالی ہے. تو جب معاشرے میں مجھے پتا ہے کہ میں ایک گناہ کر سکتا ہوں, میں ایک مال بیچ سکتا ہوں,
مجھے کوئی نہیں پکڑے گا, میرے پاس پیسہ ہے, میرے کنیکشن ہے, تو پھر وہ آدمی ایسے لوگ جرائم کرنے سے روکیں گے کیوں اپنے آپ کو؟ بالکل نہیں روکیں گے. اٹس اے فری فار آل. ایک ندی بہ رہی ہے, جس کو پانی پینا ہے پی لے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہاں اس ملک میں نہ قانون ہے, نہ اس ملک کے اندر کوئی لا ہے, صرف کتابوں کی حد تک ہے. نہ آپ محفوظ ہیں, نہ میرے بچے محفوظ ہیں, کوئی محفوظ نہیں ہے. بچوں کو ہم اسکول اس لیے بھیجتے ہیں کہ اچھے انسان بنیں گے, اچھا کردار بنے گا. اسکول کے اندر جو حالات ہیں وہ اس کو آپ جانتے ہیں, اسکول کے باہر کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. طاہر ملک صاحب, یہ تو ریزنز بڑی کافی جامع انہوں نے بیان کر دیں, ڈاکٹر جاوید صاحب نے بھی, ڈاکٹر موئز صاحب نے بھی. اس کے علاوہ کچھ اور اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹی, آپ نے کون سی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی ہیں نوجوانوں کو کہ ان کے پاس ایسے ایونیوز موجود ہیں کہ جہاں پہ وہ وینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی انرجیز؟ پٹھے کاموں پہ وہ لگ کے, اور یہ جو ہم رپورٹس دیکھ رہے ہیں سب معاملہ, یہ اس کی بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے. اکبر دیکھیں, یونیورسٹی کو تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم میں اسکول کالج کے ہم بحث نہیں کرتے. یونیورسٹی ہوتی ہے اعلیٰ تعلیم. اعلیٰ تعلیم سے مراد ہوتا ہے ریسرچ. یونیورسٹی میں آپ ایجوکیشن کے لیے نہیں آتے, آپ یو آر ایجوکیٹڈ. جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں تو آپ ایجوکیٹڈ ہیں. اب آپ ریسرچ کے لیے آئے, آپ وزڈم کے لیے آئے, آپ چیزوں کو جاننے کے لیے آئے اور اپنے آپ دیکھنے کے لیے آئے. اچھا, آپ نے سیاسی پابندی لگا دی یونین پہ کہ آپ نے سوچنا نہیں, آپ نے کوئی پولیٹیکلی تھنکنگ نہیں کرنی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ہم نے مان لیا. دنیا میں سب سے کم تعلیم پہ بجٹ لگانے والا ملک ہے, اور اس میں بھی ریسرچ کا ہم نام ہی نہیں لیں. میں 25-30 سال سے میڈیا کا حصہ ہوں, مجھے آج تک نہیں یہ پتہ چلا کہ ریسرچ کا بجٹ کتنا ہے. میں جو آپ کو پوائنٹ بار بار جو میں ریز کر رہا ہوں, جس میں چاہ رہا ہوں آپ دونوں بھائیوں سے بھی, ان سے بھی کمنٹ لیں. مجھے آپ بتائیں, جب آپ ان کو ریسرچ کی آپشن نہیں دیتے, آپ ان کو سپورٹس کی آپشن نہیں دیتے, آپ کے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں, یہاں تو یہ ہم نے حالت کر دی ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو 15 محلے میں تو یونیورسٹی ہم نے بنا دی ہے. ایک گوری سی خاتون بٹھائی, تھوڑی اس کی انگلش اچھی کی, اور پیچھے لکھ دیا کہ انگلینڈ کی, یا ایسے ملکوں کے نام آگے جس کا نام بھی کسی نے نہیں سنا, کہ انٹارکٹیکا کے نیچے ایک ملک ہے, وہاں سے ہماری افیلیشن ہے. اور بھائی یونیورسٹی میں جب تک آپ بچوں کو ٹارگٹ نہیں دیں گے, اور تیسری چیز جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستانی کلچر میں شیم ہے. آپ کے پاس کوئی پرائڈ نہیں. آپ کی پرائڈ کیا ہے کہ ایک وزیر اعظم کا نام نہیں لے سکتے, 3 وزیر اعظم آپ کے مرڈر ہوئے ہیں, 35 سال آپ میں مارشل آ رہی ہے. آپ کا پرائڈ کیا ہے؟ کرکٹ میں بھی پرائڈ نہیں رہا, دنیا میں ایکسپورٹ میں بھی آپ کا پرائڈ نہیں رہا. آپ کا صرف ایک پرائڈ ہے کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے $1 IMF نے دے دیا. یا نوجوان کدھر جائے گا؟ وہ جائے گا ویسٹ کی اسی پھندے میں کہ پلیئر کدھر ہے, جن میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور پلیئر جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت راہ فرار کا ایک لفظ استعمال کیا. امیجیٹ کیا ہے؟ ڈرگز ہے. امیجیٹ کیا ہے؟ وہ میں آگے جانا نہیں چاہ رہا, ایک نائٹ لائف کا تصور ہے, خوشی کا. آپ جب تک اس کلچر میں پرائڈ نہیں لائیں گے, اسٹوڈنٹ کو پڑھائی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, اس کو سپورٹس کی آپشن نہیں دیں گے, اس کو ریسرچ. ہاں, جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کی حکومت نے 50% کٹ لگایا تھا ہائر ایجوکیشن پہ, اور یہ حکومتیں ساری ایک ہیں, تعلیم پہ یہ پیسہ نہیں لگاتے. تو پھر اس کلچر میں یہ گیپ آئے گا, اور گیپ کا سارا فائدہ یہ کرمنل لوگ لیں گے اور اسٹوڈنٹ اس کے وکٹم ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب, آپ ایک تو کچھ پہلے شاید کہنا چاہ رہے تھے, وہ بھی آپ کر لیجئے گا, لیکن اس کے ساتھ یہ ڈرگز والا ہم نے ڈسکس کیا, جو ہیرسمنٹ کے واقعات ہیں یونیورسٹیز کے اندر خواتین سٹاف کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ مطلب بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہے, اور اس کا بہت زیادہ جو ڈیمنگ افیکٹ ہے وہ ایجوکیشن پہ, خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر پڑتا ہے. یہاں پہ بھی آپ کا خیال ہے کہ وہی معاملہ ہے کہ چونکہ قابو نہیں آتے لوگ جو اس طرح کی بےہودہ اور یہ حرکتیں کرتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اس طرح کے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں؟ جی دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا, یہ سمٹمز ہیں اصل میں. یہ ایک پیپ کے پھوڑے سے پیپ نکل رہی ہے, مگر جو اور بخار ہے یہ, لیکن اندر جو نیمونیا ہے, اندر جو بیماری ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں پیپ کے اوپر مرہم بھی رکھنا ہے, پیراسیٹامول بھی دینی ہے بخار کو ختم کرنے کے لیے, مگر ان کے پیچھے جو روٹ کازز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور پاکستان کی جب ہم ڈسکس کرتے ہیں, پاکستان سے مراد پاکستان کے معاشرے کی کو ڈسکس کرتے ہیں, تو یہ اس طرح کے رنگین دھاگے ہیں جو اتنے بری طرح الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس دھاگے کو پکڑیں. انڈیویجولی ہم سارے دوست جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ سب باتیں درست ہیں, لیکن ہم سب کو بیٹھ کے غور کرنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے تہ میں وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد میں ہمارے معاشرے کے سارے ویلیو سسٹم نیچے ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں جیسے میں عرض کرتا ہوں, ہمارا جیسے ایک تالاب ہے نا, ایک تالاب, اس تالاب کے اندر آپ ایک کالم نہیں کھڑا کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یونیورسٹی کو میں ٹھیک کر دوں, ڈاکٹروں کو میں ٹھیک کر دوں. آپ کو پورے معاشرے کے لیول کو اوپر کرنا پڑے گا. میرے خیال میں, کیونکہ ٹائم کم ہے, میں مختصر بتاتا ہوں, میرے خیال میں وہ مین بات یہ ہوئی ہے کہ ہم نے پچھلے 40-50 سال سے اپنے ملک کے ویلیو سسٹم کو
رول ماڈل کے ذریعے سے کنورٹ کر دیا ہے ان چیزوں پر جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں. مجھے اپنے زندگی میں یاد ہے کہ جس زمانے میں ایماندار آدمی کی عزت ہوتی تھی, محلے میں ایک رشوت لیتا تھا تو لوگ اس کے گھر میں رشتہ نہیں کرتے تھے کہ یہ رشوت, یعنی برائی کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے اب یہ ہو گیا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ مسجد کا مولوی بھی ہے جو کالی بڑی گاڑی کے اوپر بڑے آیا ہے, بڑی برانڈڈ کپڑے پہن کے, وہ بڑا ہے. اب یہ سارے کے سارے معاشرے کی ویلیو سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو ہم نسل پیدا کر رہے ہیں وہ ہے جن کی تربیت کے اندر بیسک ویلیو سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا. اور جو بات میں کہہ رہا تھا جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم چاہیں کہ اس کو ٹھیک کر سکیں تو ہم اس کی بنیاد سے اس کو پکڑ سکتے ہیں, اور وہ بنیاد کسی بھی معاشرے کا یونٹ خاندان ہوتا ہے. یعنی میں, میری اہلیہ اور میرے بچے, یہ وہ ہے جو کہ پیرنٹنگ کو سکھا کر اور والدین کو یہ تربیت دے کر کہ کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے. اگر ہم اس کو اس طرف سے پکڑنا شروع کریں رسی کے سرے کو, تو اگلے 20-25 سال میں کچھ نہ کچھ معاشرے میں تبدیلی ہمیں نظر آئے گی. ڈاکٹر موئی صاحب, آپ کی رائے کے اندر یہ جو ہراسانی کے واقعات خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے اندر ٹیچرز کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, استغفر اللہ, اور اس کی آپ کی نظر میں روٹ کاز کیا ہے؟ یہ جو جنسی فرسٹریشن, اس کی وجہ سے اس طرح کے جو معاملات آگے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں معاشرے میں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی, ڈاکٹر موئی صاحب سے. موئی صاحب سے. جی تھینک یو. جی ایک چیز یاد رکھیے, 70% بیرونی دنیا سے جو معلومات آتی ہے وہ آنکھوں کے ذریعے آتی ہے, 70%. ایک کانسیپٹ قرآن میں ہے بڑا خوبصورت, جو سائنٹیفک کانسیپٹ بھی ہے, اسے کہتے ہیں کلیکٹیو کانشیسنس. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ایک معاشرے میں, ایک گاؤں میں, ایک جگہ پر چند لوگ ایک خاص طریقے سے سوچنا شروع کر دیں تو ان کی سوچ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے پورے علاقے کے اندر, اور آہستہ آہستہ لوگ اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. حج کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کلیکٹیو کانشیسنس پہ بیسڈ ہے. اسی طرح باجماعت نماز جو ہے وہ بھی کلیکٹیو کانشیسنس. اب یہاں ہوا کیا, آپ کی آنکھ نے دیکھا, جو مووی آتی ہے, ویڈیوز آتی ہیں, جو ڈرامے آتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہے, جو اریانی پھیلی ہوئی, ہر آدمی ایکسیس کر سکتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے انسان تو ذہن سازی ہوتی ہے, خیالات نئے بننے شروع ہوتے ہیں. جب وہ خیالات بننے شروع ہوتے ہیں تو جو ماں باپ نے آپ کو تربیت دی ہے گھر میں کہ عزت کرو بڑوں کی, بالخصوص اپنی بہن کو, اپنی والدہ کو, اپنی بھابھی کی, مگر یہ جو آپ کے ذہن کے اندر ایک نیا خیال آیا وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ پھر وہ جو آپ کی ویلیوز, آپ کا کردار جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈینٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہیریسمنٹ یا بار بار گھورنا یا تنگ کرنا یا اسٹیئر کرنا شروع یہاں سے ہوتا ہے, کیونکہ ذہن کے اندر آلریڈی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی بڑی خوبصورت ہے کہ اگر اس معاشرے کو آپ نے سدھارنا ہے تو یہ جی 1-2 سال کا کام نہیں ہے. جو بچہ آج کلاس 1 میں ہے یا 1 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے, اس کے گھر میں اس کے ماں باپ اگر وقت دینا شروع کرے, بچے پہ توجہ دے, اماں ڈرامے کم دیکھے, باپ پولیٹیکل پروگرامز کم دیکھے, بچوں پہ توجہ دے, روز بٹھا کے پوچھے, تو آہستہ آہستہ جب وہ 20 سال کا ہوگا تو وہ ایک با کردار معاشرے کا فرد ہوگا جو اس معاشرے کے اندر پوزیٹیوٹی لائے گا, کیونکہ اس کے ذہن میں پوزیٹیوٹی ہوگی. آج اگر چوری ہو رہی ہے, آج ملاوٹ ہو رہی ہے پورے معاشرے کے اندر, تو اس کی وجہ یہ کہ یہ خیال جو ہے کہ میں کچھ بھی کر کے نکل سکتا ہوں, I can get away with anything, وہ اتنا ڈاکٹر صاحب, کامن ہو گیا ہے. اس سے پہلے میں طاہر ملک صاحب کی طرف جاؤں, ایک ضمنی سوال آپ سے یہ ہے, یہ جو جنسی ہراساں کرنے کے واقعات کی طرف میں بات کر رہا تھا, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا, کیا اس کی وجہ صرف یہ اریانی فاشی ہے, یا اس کے علاوہ وہ جو اس طرح کی جو حرکتیں کر رہا ہے جو بیمار ذہن ہے, اس کا آگے ہم کیا کریں؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ تربیت کر کے آگے بچوں کو ہم نے 20 سال کا پلان دے دیا. بیمار ہوتا کیوں ہے؟ یا تو ٹھیک ہے کہ ماں باپ میں سے کسی کی کوئی بیماری ہے, جینیٹکلی پاس آن ہوئی ہے, بائی پولر ہے, اسکیزوفرینیا ہے, کوئی اور چیز ہے. اچھا, لیکن ذہن کے اندر بیماری بنتی ہے سب سے زیادہ دیکھنے سے اور پھر سننے سے, اور پھر سٹریس. جتنا سٹریس ہے کیجیے, کمانے کی فکر ہے آپ کے پاس, آپ کے حالات ایسے ہیں, آپ جو بھی محنت کریں جتنی کریں آپ کا گزارا نہیں ہوتا. تو جب یہ سٹریس آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو جیسے طاہر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, بچہ اس انرجی کو نکالے گا, تو جب بچہ انرجی کو نہیں نکالے گا, کوئی طریقہ نہیں ہوگا, تو وہ انرجی جو کہ بیسیکلی سیکچول ان نیچر ہوتی ہے, وہ انرجی پھر مینیفیسٹ کرتی ہے اور فارم میں.
اور وہ پھر ریپ بھی ہو سکتا ہے, وہ پھر ہیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ انرجی کو آپ نے چینلائز نہیں کیا. اسے چینلائز کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, میں اجازت چاہوں گا, میرے یہاں کراچی میں نماز کا ٹائم ہو گیا, تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر معیز حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے اپنی ان پٹ دی. طاہر ملک صاحب, یہ عریانی فحاشی یہی وجہ اس ذہنی بیماری کی؟ نہیں, ایک تو کلچرل بھی ہے. مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی کہ میں خود مسلمان ہوں, بڑا اس پہ مجھے فخر ہے. میں پاکستان کو میں نے دیکھا ہے, میں نے افغانستان کو دیکھا ہے, میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے. اس مسلم پارٹ میں نا ایک سیگریگیشن کا بڑا کلچر ہے جی. مرد عورت کو الگ الگ رکھو, ان کو الگ الگ رکھو. اچھا, میں ایز اے مسلمان اتنا پراؤڈ سے آپ کو بات بتا رہا ہوں, جب میں حج دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو 1400 سال پہلے جو ہمارا دین ہے, تو اس دین نے پہلے کہا کہ یہ عورت اور مرد دونوں انسان ہیں, ان کو سیگریگیٹ تو ہم نے حج میں نہیں کیا, جو آپ کا ایک فریضہ ہے آپ کر سکتے ہیں. وہاں کوئی ہے سیگریگیشن کہ یہ مردوں کا علاقہ ہے, یہ عورتوں کا علاقہ ہے؟ پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں انڈونیشیا کی. آپ ملیشیا چلے جائیں, آپ ایران چلے جائیں, ساتھ آپ کے ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لگتا ہے کوئی کلچرلی کوئی اس طرح کی ایک چیز کریٹ کی گئی, اور شاید ہی ہمیں شاید ملی ہے اپنی انڈین ہسٹری سے, کہ جسے کہ جناب عورت سیکنڈ سٹیزن ہے, اس کو یا سیگریٹ کرنا, پردے میں رکھو, اس کو باندھ کے رکھو. تو نیچرلی جس چیز سے آپ جتنا کسی کو کسی سے دور کریں گے, اس میں اس طرح کا جبر آئے گا, ظلم آئے گا, زیادتی آئے گی. میرا انڈیا میں تو یہ نہیں ہے, لیکن انڈیا میں یہ والے واقعات, انڈیا میں بھی ڈس آرڈر ہے. دیکھیں کوئی نہ کوئی واقعات ہیں وہاں پہ, آپ کا کلچرل سیگریگیشن جس کی آپ طرف اشارہ کر رہے ہیں, آپ کا اکنامک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, کلچرل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, آپ کے نظام کا ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. انڈیا از اے ڈس آرڈر. انڈیا میں بے شمار ذات پرستی ہے, انڈیا میں اکنامک سٹریس ہے. انڈیا کی حالت یہ ہے کہ انڈیا میں ایک طبقہ جو 40 کروڑ ہے نا, وہ امریکن ہے, اس کی آمدنی بالکل امریکن ہے, اور باقی جو 80 کروڑ ہے وہ. میں تو اس وقت پرٹیکولرلی چونکہ ہم ایڈریس کر رہے تھے, ایک میں کمنٹ میں کروں گا, ڈاکٹر صاحب سے بھی آپ بات کریں. ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ہے کہ جب تبلیغ کرتے ہیں جی والدین کریں, ماں باپ کریں, تو میرا ریشنلٹی پھر یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. 70% یہ جو سوسائٹی جس کا نام پاکستان ہے, جو والدین ہے, یہ میں آپ کو سائنٹیفک بات بتانے چلا ہوں, اس کے 3 اتنے بڑے دشمن ہیں. 70% جو پیرنٹس ہیں جن کے پاس بچے ہیں, بجلی کا بل, گھر کا کرایہ اور کھانا پینا, باورچی خانہ. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, ان کے اس کے علاوہ چوتھی چیز ہی ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہے. اگر وہ 30 دنوں میں یہ 3 چیزیں پوری کر دینا, پنجابی جو کہتے ہیں دال روٹی, بجلی کا بل, تو یار اس میں وہ کہاں سے وہ پروفیسر ڈھونڈ رہے ہو, وہ کون سا باپ تم چگا بیرا ڈھونڈ رہے ہو جو بچے کو اخلاق بھی سکھائے گا, اس کو کلچر بھی دے گا, بیٹی کو پروٹیکٹ بھی کرے گا, انڈیپینڈنٹ بھی بنائے گا, اس میں اس کو سیگریگیشن سے بھی نکالے گا. نو ناٹ ایٹ آل. ایک کمزور پیرنٹس ہیز ٹو گیو یو کمزور کڈس. پھر بات آئے گی ریاستی نظام پہ, حکومتی نظام پہ, وہ ذمہ دار ہیں. میرا نہیں خیال پیرنٹ سے آپ کام صحیح کر سکتے ہیں. ہاں صحیح. ڈاکٹر صاحب, جو طاہر ملک صاحب بات کر رہے ہیں کہ روٹی, کپڑا, مکان, بیسک نیڈز, سب سے پہلے تو یہ پوری ہوں, تو پھر اس کے بعد آگے کئی معاملہ جائے گا نا. اور دوسرا, میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کر دیں, جو میں ابھی ڈاکٹر معیز حسین صاحب سے بات کر رہا تھا, وہ یہ کہ یہ جو ذہنی بیماری ہے جس کی آگے سے شکلیں ہمیں جو نظر آتی ہیں, وہ ریپ کی صورت میں نظر آتی ہے, ہیرسمنٹ کی صورت میں نظر آتی ہے, سیکسول وائلنس کے واقعات کی صورت میں نظر آتی ہے. از اٹ اونلی بیکاز آف کہ وہ کلچرل امپیریلزم ہے, اور ایک ایسا مواد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں لوگ, اور وہ اندر ابزارب ہو کے اس کا رزلٹ باہر آ رہا ہے, یا اور ریزنز بھی ہو سکتی ہیں اس کی, جو طاہر ملک صاحب کہہ رہے ہیں سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہونے کی وجہ سے یہ بھی ایک فرسٹریشن ابالنے کا ایک وجہ ہے؟ میں طاہر صاحب کی باتوں سے بہت ہی یعنی میں اس کو متفق ہوں. خاص طور پہ جو انہوں نے آخری بات کی ہے نا, وہ کسی کا ایک شعر تھا کہ جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹھر کر رہ گیا, ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی آگ میں. تو یہ بات اس لیے ہے, یہ ساری تربیت تعلیم تو اس وقت آئے گی نا جب روٹی, کپڑا اور یہ سب چیزیں پوری ہوں گی. بہرحال یہ ایک بہت ہی دردناک اسپیکٹ ہے ہماری اس سارے کا. لیکن میں وہ جو بے راہ روی اور جو اس طرح کے ہراسمنٹ کے ہیں, اس سلسلے میں میری کامنٹس یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جہاں اور کسی قسم کی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے, وہاں ایک ایجوکیشن کا بھی ایک کوئی انتظام نہیں ہے. ایک لڑکا ہمارے ہاں جو کی ایجوکیشن ہے وہ اپنی کلاس کے ایک بدماش لڑکے سے سیکھتا ہے جو اس سے 2 سال سینئر ہوتا ہے اور فیل ہو کے اس کی کلاس میں آیا ہوتا ہے. تو وہ اس کو نہ صرف یہ ہے کہ وہ اس کا علم پرووائڈ کرتا ہے, بلکہ اس کے عملی تجربات بھی پرووائڈ کرتا ہے. بچیاں تھوڑی سی ایڈوانٹیجیس ہوتی ہیں کہ جب ان ہوتے ہیں تو وہ ماں یا بڑی بہن اس کو گائیڈ کر سکتی ہے, لیکن پھر بھی ہمارے ہاں بچوں کی جنسی, اور یہ جنس جیسے ابھی معیز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری انرجی ایکچولی بیسک سیکسول انرجی سے ہی ڈیرائیو ہو کے آگے پھر کنورٹ ہوتی ہے. تو ایک آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ہمیں ایک جنسی تربیت کو ایک صحت مند فزیولوجیکل فینومینا کے طور پر
ہم نے چونکہ بچوں کو سکھایا نہیں ہوتا. خاص طور پر ہمارے ہاں لڑکوں کی جنسی ناآسودگی کی وجہ ان کا تربیت یافتہ نہ ہونا یہ ایک فیکٹر ہے. باقی آبویسلی باہر سے جو کچھ آ رہا ہے, جو ڈیٹا زیادہ آ رہا ہے, آپ خود ہی دیکھ کے لیجیے نا. آپ ابھی فیس بک کھولیے تو زیادہ امکان ہے کہ اس فیس بک کے اوپر ہر 5 منٹ کے بعد جو چیز آئے گی اس کا تعلق بیسیکلی فزیکیلٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوگا. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی طاہر ملک صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, سائنٹیفک شرمانا ایک ایسی چیز کہ جو کہ بیسک نالج کے طور پہ ینگسٹرز کو دی جانی چاہیے, وہ کب کی کا پنپتی وہ کس صورت اختیار کر کے وہ باہر نکلتی ہے, لیکن اسٹیٹ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں. اور سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں کلچرلی بھی تو ہاؤس ہولڈز کے اندر بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب تو عالم آدمی نا, آپ ان سے پوچھیے, مجھے بتائیں اس سوسائٹی میں اس وقت جو شادی ہے نا اس کا کوئی جن سے تعلق نہیں. ایک انسان کی جو جس طرح یہ ڈاکٹر ان سے پوچھیں, جس سے مجھے کھانا بھوک مجھے لگتی ہے نا, یہ میری ایک بایولوجیکل نیڈ ہے. اسی طرح جسمانی نیڈز بھی ہیں. تو اس کے لیے اب مسلمان بڑا فخر ہے, ہمارے پاس شادی کا انسٹیٹیوشن ہے نا, تسی کر کے تو آؤ شادی. کھانے پہ مجھے بتا دو کتنے پیسے چاہیے, کتنے جو مڈل کلاس کا فینومنا ہے, یہ جی اپنا سیوک اپنا گاڑی آپ نے دینی ہے. نیچے چلے جائیں آپ مجھے بتائیں پاکستان میں جو صورتحال اس وقت ہے نا نوجوان کی, پھر آپ کہیں گے میں ہر چیز ریاست پہ لے جاتا ہوں, ایوریج انکم ہے اس کی 25 سے 40 ہزار. نہیں میرا یہ سوال تو لے لینا. اگر مالی ناآسودگی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ شادی کا انسٹیٹیوشن, میرا سوال آپ لے لینا. پہلے میرا کویسچن ہے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا کہ آپ چیزیں حلال کریں, تو حلال کرنے کے لیے مجھے بتا دو اس کلچر میں اس اکانومی میں شادی پاسبل ہے کہ نہیں ہے. مجھے بتا دو. لڑکی کہتی ہے مجھے موبائل بھی لے کے دو آئی فون کا, لڑکی کہتی ہے مجھے دبئی بھی تو کبھی کبھی لے کے جاؤ, لڑکی کہتی ہے میرے بھائی کی سالگرہ گفٹ بھی لے کے دو. وہ بیچاری طرح 25,000 ہے, وہ کیا کرے گا؟ شادی ناکام ہے. صرف گجرا والے میں بتا رہا ہوں سارا کچھ اٹھا کے لڑکیوں پہ ڈال دیا. نہیں تو یار آپ نے جس کلچر میں رہ رہے ہیں یہاں تو اکنومیکلی ایز کرے نا مرد کو, اب پھر وہ شادی کامیاب ہوگی نا. سارا معاملہ لڑکے بھی تو یہ بات کرتے ہیں. آپ میڈیکلی پہلے ان سے کوشچن کریں جو میں سمجھ رہا ہوں, ہمیں ایک علم والے بندے سے سیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہو کریکٹ آئے ہیں. جی میں سر آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں میرے خیال میں جو ذمہ دار ہے نا وہ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رول ماڈل کا رول پلے کر سکتے ہیں. کیا وہ صحیح رول ماڈل ہیں یا نہیں ہیں یہ بحث نہیں ہے, لیکن اس وقت ایک نوجوان جس کو رول ماڈل کے طور پر دیکھتا ہے نا وہ ہیں جو میڈیا پہ ہمیں نظر آتے ہیں, وہ جو ہمارے سیاست کے بڑے ہیں. اور بدقسمتی سے رول ماڈل بننے کا ہمارے ہاں معیار ہی یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, چاہے وہ جس صورت میں بھی آیا ہے. وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایگزیکٹ پریسائسلی جو طاہر ملک صاحب کہہ رہے تھے نا, کیونکہ ٹائم ہم نے شادی کے دوسرے کی طرف جانا ہے, پارٹ کی طرف جانا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیسک ڈیزائر ہے, بیسک نیڈ ہے, اور اس کے اظہار نہ کرنے کی کسی آپشن کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے آپ, جو طاہر ملک صاحب کہہ رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے پھر یہ ان صورتوں کے اندر وہ اس کا اظہار ہوتا ہے جو کہ بڑی نیگیٹو صورت ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب رول ماڈل جو ہیں ان کی شادیاں بلینز روپیز کے ساتھ ہوں گی اور وہ ان کی نمائش ہوگی, تو ایک عام آدمی اس پیئر پریشر میں چلا جائے گا. اس لیے اگر آپ نے ویسے تو ہم سب ذمہ دار ہیں, لیکن اگر کسی ایک طبقے کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرانا ہے تو وہ طبقہ ہے جو ہیوز والا طبقہ ہے, اور وہ بڑے گنے چنے 5 ہمارے پاور گروپس ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری بیوروکریسی, ہماری پولیٹیشنز, ہمارا میڈیا, اور اس کے علاوہ ہماری ریلیجس کلرجی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر کے کچھ لوگ ہیں, اور باقی سارے میں اور آپ ہم میں سے اکثریت جو ہیں وہ ٹرینڈ فالوور بھیڑے ہیں. لہٰذا بہت ساری باتیں جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیویجول کے کردار میں ہونی چاہیے اور وہ باہر کے پریشر کے باوجود ریزسٹ کر سکے, وہ اس لیے ریزسٹ نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہاں بہت بیڈ رول ماڈلنگ ہو رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو ہر سوسائٹی کے اندر طاہر ملک صاحب وہ پیسے خرچتا بھی ہے, وہ دکھاتا بھی ہے, شو آف بھی کرتا ہے. اب آپ بہت سارے ملک آپ نے پھرے ہیں, آپ امریکہ بڑا عرصہ رہے ہیں, ادھر بھی اتنا ہی مشکل ہے شادی کرنا. بائی دا وے ویسے میں پوچھ نہیں دیکھیں وہاں تو صرف آپ کو رضامندی چاہیے نا. یہی میں اسلام کو بڑا مطلب میں کوئی عالم نہیں ہوں, مجھے آپ اپنی ہسٹری دیکھ لیں. شادی واز نیور اے ایشو ان اسلامی ہسٹری.
عرب کلچر آپ دیکھ لیں, مطلب ہمارے ہاں آپ شادی رضامندی سے نہیں کر سکتے. قانونی طور پہ لیگلی آپ کو کیا چاہیے, آپ 18 سال سے بڑے ہیں, آپ 18 سال سے بڑے ہیں, آپ دونوں کی اپوزٹ سیکس ہے, آپ دونوں رضامند ہیں. یہاں شادی ہوتی ہے برادری کی, یہاں ہوتی ہے ناک کے لیے شادی. یہاں پہ کھانے آپ نے کتنے بڑھائے, آپ نے جہیز کتنا دیا, آپ کا گھر کتنا بڑا. میں بھی بار بار جو گزارش کر رہا ہوں, یہ ایک سماج کے لیے سوال ہے, یہ سیاسی نظام کے لیے سوال ہے کہ یار یہ 25 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں, جو ہمارا میرج کا کلچر ہے وہ اس اکانومی کے ساتھ نہیں چل سکتا. اتنی ڈیورس ہو رہی ہے, میرج ڈیلے ہو رہی ہیں, اس کی ساری وجہ فائنینشیل ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ایشو آپ کر رہے ہیں وہ آگے, مثلا میں جب نوجوان تھا, آج سے کوئی 30-40 سال پہلے, مجھے یاد ہے ایوریج شادی جو تھی نا یہاں ہماری سوسائٹی میں, وہ لڑکی کی 18-19 سال میں شادی ہو جاتی تھی, لڑکے کی 22-23 میں. یہ میری ایج میں, یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ, اب لڑکی چلی گئی ہے 22 شہروں میں, 22-23-24, لڑکا چلا گیا 30 سال. یہ 10 سال کا جو آپ میں میڈیکلی آپ کا یہ بیسٹ ٹائم ہے, انرجی کا ہائیسٹ انرجی کا ٹائم ہے, اینڈ دیر از اے ڈاکٹر ٹو کنفرم اٹ. اس 10 سال کا مجھے آپ جواب دے دیں, وہ پھر کرمنل ہوگا, وہ نیگیٹو ہو جائے گا. آپ کو اسلام نے سارے سلوشن دیے, آپ اس میں جا کے سلوشن ڈھونڈیں. دس از مائی آرگومنٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ طاہر ملک صاحب, اس پہ آپ بات کر رہے تھے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک بریک لینی, بریکس آتے ہیں تو کچھ پولیٹیکل باتیں ہیں, وہ یہ کہ حکومتی اتحادیوں کو کچھ پریشانی لاحق ہے کہ شاید الیکشنز وقت پر نہ ہوں. وہ کیوں ہے, اور نگران سیٹ اپ کے اندر راجہ ریاض صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہونا ہے. سب اس چیز کو بھول رہے ہیں, اس پہ کچھ بات کریں گے بریک کے بعد. پیپلز پارٹی میں اور جے یو آئی کے اندر یہ ایک کل پریس کانفرنسز ہوئیں اور مختلف بیانات جو سامنے آئے, اس کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے اندر کچھ تحفظات پائے جاتے ہیں ان پارٹیز کے اندر کہ شاید وقت کے اوپر الیکشنز نہ ہوں. یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے گی یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ڈیزالو کر دی جائے گی, اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹ ول ڈیسائیڈ کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. طاہر ملک صاحب, میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کو دیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب, ہی از اپوزیشن لیڈر, ان کا بیان آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کوئی دباؤ قبول نہیں کروں. یہ دباؤ میرا خیال ہے کہ وہ ادھر حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دباؤ میں کوئی قبول نہیں کروں گا, میں اپنی مرضی کے, جو کہ ان کا حق ہے, جیسے پنجاب میں ایک اے سائڈ دے رہی ہے, دوسری سائڈ 3 بندے دے رہی ہے. راجہ ریاض صاحب مجھے ایک بات بتائیے, یہ جتنی مرضی میٹنگ کرتے رہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این, ادھر سے راجہ ریاض صاحب اپنی مرضی کے 3 ٹیکنوکریٹ دے دیں, بیوروکریٹ دے دیں, صحافی دے دیں, ان کی مرضی ہے. ڈیڈ لاک آ جائے, میرا صرف آرگیومنٹ سن لیجیے. ہاں جی, ڈیڈ لاک آ جائے, بالکل پنجاب کی ٹیمپلیٹ دوبارہ جیسے آپ نے پنجاب کے اندر یوز کی تھی, دونوں میں آپس میں کسی بات پہ اگریمنٹ نہیں تھا ہو رہا, محسن نقوی صاحب کو الیکشن کمیشن نے لگا دیا, کچھ نہیں ہو سکا اس کا. پھر اس کے بعد آگے بھی دیکھ لیں کہ کیا سیٹ اپ چلا ہے, الیکشنز ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو راجہ ریاض صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے ملک صاحب. اچھا, پہلے میں راجہ ریاض صاحب کی بات کروں, ان کی جو لیڈرشپ ہے, جو ان کی وہ کہہ لیں بہادری اور جرت ہے, اس پہ تو آپ نے میرے پاس ان کی ہسٹری میں ایسا بندہ نہیں آپ کو نظر آئے گا. اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے 15 مہینے میں کوئی بیان ہی نہیں دیا, اتنے کمپوزڈ ہیں, اتنے مطلب وہ ہیں. اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم وہ نام بتایا کہتے ہیں میں نہیں مانتا, اس کا بڑا چانس ہے. وہ ایک سر انہوں نے اپنی, اب دیکھیں یہ بھی کر سکتے ہیں, میں نہیں مانتا, یہ ان کا ایز اپوزیشن لیڈر پریروگیٹو ہے, انہوں نے 3 نام دینے ہیں. اچھا, اب اصل میں نہیں لگانے کسی نے نہ لگائے, اس پہ اگریمنٹ نہیں کرنا, الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ چلا جائے گا. یہ تو لائٹر ایک موڈ تھا نا. میں تھوڑی سی, جس طرح آپ نے ایک ڈیٹیل بات کی, میں تھوڑی سی 2 چیزیں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم پھنسے کہاں پہ, ہم پھنسے یہ ہیں کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ اس موجودہ ٹائم میں نا ساری وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیلنگ ہے نا, وہ پی ٹی اے پہ پڑ گئی ہے. وہ 9 مئی اصلی ہے, جھوٹا ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. آج کہتے ہیں نا پرسیپشن از ریئلٹی, پرسیپشن میں پھنس پی ٹی اے گئی ہے. اصل میں جو پرانی اندر سے جو کہہ لینا جو ایک کھچاؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور پولیٹیکل, وہ نون کا بھی ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے. اگر آپ کو کوئی شک ہے تو ذوالفقار علی نہیں, مجھے شک نہیں ہے, ذوالفقار علی بھٹو سے چلتے ہیں, بے نظیر سے چلتے ہیں, پھر وہ زرداری کی مشہور زمانہ اسٹیٹمنٹ تھی اینٹ سیٹ بجانے والی, اور اس کے بعد آپ دبئی چلے گئے. یہ کو میں آپ کو اپنی گھر سے نہیں اسٹوری دے رہا. پھر آپ کو گجرانوالے کا بھی جلسہ یاد ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سابق وزیر اعظم جس کا نام نواز شریف ہے, سٹنگ آرمی چیف, سٹنگ آئی ایس ای چیف کا نام بھی لیا گیا تھا.
اب میں بتاؤں اصل سٹوری کیا ہے. اصل سٹوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا اعتماد نہیں ہے, ایک دوسرے پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اب ان کو ڈر یہ ہے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک چیز ہے کہ یار اتنے ہم پتہ نہیں کس طرح یہ آپ کے ایک ویسے اس میں ایک باریک سا نقطہ ہے پلیز, یہ جو زیادہ ڈر ہے نا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے, یہ پیپلز پارٹی کو ہے, جے یو آئی کو ہے, ایم کیو ایم کو ہے, پی ایم ایل این کو اتنا ڈر نہیں ہے. آپ دیکھیں پوری پارٹی میں سے کہیں سے یہ نہیں آئے گا الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے, وہ تو فورس کرتے ہیں کہ یار الیکشن کیوں نہیں ہو رہا, تو اس کے بعد جا کے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نہیں کر دیں گے, اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے ٹائم پہ. ان کی دیکھیں نا, ان کو دیکھو انہیں تو سوٹ کرتا ہے اس کی وجہ نہیں, اس کی وجہ ایک پولیٹیکل ریزن نا. اگر آپ پی ایم ایل این کی اگر آپ ساری پولیٹیکل اسٹینڈ دیکھیں, ڈینٹ کس کو پڑا پی ٹی آئی سے, وہ پنجاب میں پڑا ہے, سینٹرل پنجاب میں, اور 60% پاکستان پولیٹیکل کیا ہے پنجاب. دیکھیں سندھ کا تو آپ کو پتہ ہم نے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ جو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہمارا پولیٹیکل کلچر ریجنل ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی از سندھ. اب دیکھیں استحکام پاکستان وہ پنجاب سے باہر ہی نہیں نکلی. اب نئی پارٹی جو بنی ہے تحریک انصاف پارلیمنٹ, وہ کہاں ہے, وہ کے پی کے. یہ بڑی ٹریجڈی کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. استحکام پاکستان پارٹی کے نا ایک لیڈر ہے, ان سے کل میری بات ہو رہی تھی. میں تھوڑا کمنٹ آپ کو کرنا چاہ رہا آپ بتا دیں بات جو میں اصل بات آپ کرنا چاہ رہا ہوں. اب اسی لیے پہلے تو دیکھیں آپ, ہم دبئی میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم دبئی اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک انشورنس چاہیے کہ ہماری کو بات نہیں سن رہا, ہماری کو ویڈیو نہیں بنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹرسٹ نہیں ہے. پہلی بات ثابت ہوگی. دوسری بات ثابت ہوگی, اب یہ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں, یہ پہنچ رہے ہیں, جو نواز شریف کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ یار جو ہمارا نگران وزیر اعظم ہوگا وہ میری فوٹو کاپی ہوگا, تاکہ اگر کوئی ایکسٹرنل گیم پڑے, کوئی آئی ایم ایف آئے, حکومت آئے, اسٹیبلشمنٹ آئے, کوئی آئے تو ہمارے گھر کا بندہ ہو. اور اسحاق ڈار کا نام اس لیے ہے کہ وہ اسحاق ڈار پارٹی کے رہنما نہیں ہے, پارٹی کے بندے نہیں, وہ ان کی سکی بیٹی ان کے گھر ہے, ان کے فائنینشیل انٹرسٹ ہے, زندگی انہوں نے کٹھی گزاری. اور وہ آج سے میرا تو آرگیومنٹ یہ ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مرضی سوچتے رہیں, لگنا اس نے ہے کہ جس کو الیکشن کمیشن نے اینڈ پہ اگر ڈیڈ لاک آ گیا تو نامینیٹ کر دینا. راجہ ریاض صاحب کا کیا کرنا ہے؟ نواز شریف صاحب کو ویسے چاہیے کمیٹی بنانے کی بجائے نا ایک کمیٹی وہ بنائے جو راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مشاورت کرے, تو بڑے سول پر ان سے کہے کہ یار بتائیں گا آپ کے ذہن میں کون سے نام چل رہے ہیں. نہیں راجہ ریاض کیا صاحب کی تو آپ سوچ رہے ہیں اس وقت, اور کچھ سوچ سمجھ کے کچھ کیجیے گا. اگلی ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو وہ بتا رہا تھا, وہ استحکام پاکستان پارٹی, اور یہ بھی چانس ہے کہ وہ اپنے ہی نام دے دیں, وہ اپنے دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاجی میری ایم این اے دی ٹکٹ پکی کرو تو آپ بندہ نہیں دے, نام لے لو. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ مطلب مجھے بھی ایم این اے بنایا. نہیں, ساری چیزیں ہیں, اتنی ضرورت نہیں ہونے لگی. بہرحال مگر یہ میں جو پوائنٹ بتا رہا ہوں, یہ جو اس وقت بڑی ٹیکنیکل گیم صرف وہ ایک فیئر بیٹھا ہوا ہے. اچھا ویسے یہ الیکشن جو کہ پی ایم ایل این ایز سچ مائنڈ نہیں کر رہی کہ جناب آگے بھی چلے جائیں, کوئی اتنا وہ جو ہے نا وہ شد و مد کے ساتھ اس چیز پہ ایمفیسس نہیں کر رہے کہ ہونے چاہیے, ٹائم پہ ہوں گے, فلانا ڈمکانا. ٹھیک ہے, وہ اب ایک وہ سٹارٹ ہوا ہے کہ ہاں وہ یار ہمارے ہاتھ سے بھی گیم نہ نکل جائے. بٹ وہ میں آپ کو استحکام پارٹی والوں کی بات کر رہا تھا, وہ ایک پی ٹی آئی میں ہوتے تھے, اب وہ استحکام میں پاکستان پارٹی میں گئے. وہ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں استحکام ایسے آ سکتے ہیں. ویسے وہ مجھ سے سوال پوچھنے لگے, کہتے ہیں ویسے آپ کا نہیں خیال ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے, جو مشکل فیصلے کرنے ہیں, جو سرجریز کرنی ہے معیشت کے ساتھ, تو وہ اگر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کر لے سال دے تو کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ سب سے بہترین سولوشن یہ, میں کہا جی نہیں بڑا اچھا سولوشن ہے. 11 سال یہ سرجری جنرل ضیاء کرتے رہے نا ٹیکنوکریٹس کے ساتھ, پھر آپ کو جنرل مشرف یاد ہوں گے. کہتے ہیں جی بیگیج کسی پہ نہیں آئے گا نا, اس کا برڈن کسی پہ نہیں آئے گا. یار یہ دیکھیں نا, وہی فولنگ, ہم کس کو فول بنا رہے ہیں؟ یہاں تو بتاؤ نا ایک چیز پہلے نہیں ہوئی. مطلب مجھے بتائیں, یہ جو ہمارے اپنے وزیر اعظم تھے اپنا مشرف کے, وہ کوئی مطلب کوئی پولیٹیشین تھے, وہ ایم این اے تھے جن کو آپ نے اٹک سے ایم این اے بنایا تھا. مجھے میں آپ کو 10 نام گنا سکتا ہوں. شاہد برکی آیا امریکہ سے, معین قریشی آیا امریکہ سے, مطلب میں سارے ٹیکنوکریٹس کی آپ کو نام بتا رہا ہوں جو اتنے دنیا میں مانے ہوئے ٹیکنوکریٹ. آپ نے یہ سارا فارمولہ کر چکے ہیں, آپ سارے اچھے اچھے انگریزی بولنے والے چٹے چٹے رنگ کے لوگ لا چکے ہیں, وہ بڑی بڑی اچھی اچھی انگریزی انہوں نے تقریریں بتائی. مجھے شیخ حفیظ بتا دیں کون ہے یہ وزیر, سن لو نا, وزیر خزانہ رہتا ہے سندھ کا, یہ وزیر خزانہ رہتا ہے پیپلز پارٹی کا, یہ وزیر خزانہ رہتا ہے پی ٹی آئی کا, وہی ٹیکنوکریٹس ہیں. اور آرگیومنٹ اس کے اندر کس کو لانا ہے بتاؤ مجھے. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے. میں اس کے اندر صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جس نہج پہ پہنچ گیا, پھر اگین میں ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں. جیسے آپ نے ایک زور زبردستی کے ساتھ, تگڑم کے ساتھ آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت کو گھر بھیجنے کی کوشش کی. پی ٹی آئی نے کیا کیا, انہوں نے بجلی سستی کر دی, پیٹرول سستا کر دیا, آئی ایم ایف سے ڈیل توڑ دی. اب اس کی وجہ سے آپ کو اور سخت فیصلے لینا پڑے, وہ سخت سے سخت ہوتے جاتے ہیں, تو پھر اگلے جو لے رہے ہوتے ہیں فیصلے ان کو اس کی پولیٹیکل پرائس پے کرنا پڑتی ہے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آلریڈی اس کی جو ہے نا گنجائش بنا کے اور
توجیحات اس طرح کی وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے ٹیکنوکریٹ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو مشکل فیصلے لینے ہیں تو ایک نہیں یار ریشنل بات کرو نا. دیکھو ریشنل بات کرو. آپ نے 9,000 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. 1 منٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو تمہیں دیتا ہوں. 9,000 ارب میرے پاس ہے. میرا نام ہے اسٹیٹ آف پاکستان. 4 میرے صوبے ہیں, ایک میرے پاس فیڈرل حکومت بیٹھی ہے. میں چھوٹا سا وہ آزاد کشمیر بھی گن لیتے ہیں, بلتستان بھی گنتے ہیں. 9,000 آپ کے پاس آ گیا. جب آپ حساب کتاب کرتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کو 18,000 روپے چاہیے. یعنی کہ جتنے میرے پاس پیسے ہیں, اصل بیماری کی طرف تو ہم نے بات ہی نہیں کرنی. مشکل فیصلے کیا ہیں بھئی؟ آپ کے پاس تمہاری سیلری 1 لاکھ روپیہ اور تم مجھے بتاؤ میرا خرچہ 2 لاکھ روپے. مجھے بتاؤ کس طرح تم سینٹی کے ساتھ چل سکتے ہو؟ نہیں تو وہی خرچہ جو ہے آپ کا اس میں سے, اچھا وہ اپنے خرچے ایلیٹ کے آپ ذرا فی الحال سائڈ پہ کر دیں. ہاں وہ جو سبسڈیز ہے نا جو عوام کو کسی بھی مد کے اندر تھوڑا بہت کہیں پہ ریلیف, وہ ٹوٹل آپ مجھے تھوڑی سی خوشی ہے. میں نے پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا بیان پڑھا تھا. اس نے کہا جو بڑے بڑے نام ہیں جیسے چیف جسٹس ہیں, بڑے بڑے عہدیدار ہیں, اس نے وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے کیلکولیشن کیا کہ 50% آپ ان کا صرف پروٹوکول کام کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب وہ جو گاڑیوں کی لائنیں ہیں, جو سیکیورٹی ہے, اس سے کتنے اربوں روپے کا مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کون سی بلو بک ہے, یلو بک ہے, ریڈ بک ہے, گرین بک ہے, اس کے تحت فلانے کا پروٹوکول, فلانے کا پروٹوکول. اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ آپ تصویریں پتہ کیا چل رہی ہیں کہ ہالینڈ کا جو وزیر اعظم ہے سائیکل پہ جا رہا ہے, وہ جو اپنا برطانیہ کا وزیر اعظم گروسری لے کر نکلا اپنا ہیلمٹ لے کے. یار ساری سیکیورٹی ہماری ہمیں چاہیے. تو یہ اپنی طرف نہیں آنا. اصل ایشو یہ ہے ہی نہیں ہے, یہ مشکل فیصلے کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پینشن کا مسئلہ کس کا ہے, ریاست کا. نظر آپ کو کیا رہا ہے؟ چلیں ہم مدعے کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہو گیا, مجھے ڈیٹیل میں چلے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ الیکشنز آپ کو ٹائم پہ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ بس یہ بتائیں. مجے 50-50 لگ رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو غصہ ہے. یہ بھی سن لو, اسٹیبلشمنٹ کو غصہ یہ ہے کہ یہ پیسہ خود کھا جاتے ہیں. ڈاؤٹ تو ہے اور اندر یہ ایک بحث ہے باقاعدہ کہ یار اسی پھر لٹیروں کو یہ سارا پیسہ دے دیں, کس طرح ملک چلے گا؟ یہ ہمارے یہاں اعتماد نہیں ہے. ہماری جو کہتے ہیں نا الائنمنٹ درست نہیں ہے. نہ پولیٹیکل وین ہمارا صحیح چل رہا ہے, نہ ہمارے ریاستی ادارے, سارے ریاستی ادارے ناکام ہیں. ہمارے ریلوے دیکھ لو, اپنا PIA دیکھ لو, کوئی مجھے ایک محکمہ بتا دو جو بندے کے پتروں کی طرح کام کر رہا ہے. پیسے خود ریاست کھاتی جا رہی ہے, شور ہم پہ ڈال رہی ہے. مطلب تم بتا دو دنیا کی کون سی ریاست ہے جو بجلی کے بل میں ریڈیو کا لائسنس کے پیسے لے؟ دنیا کی کون سی ریاست ہے جو ٹیلی ویژن کے پیسے بجلی کے بل سے لے؟ آپ نے لوگوں کے گریبان پکڑ کے ان سے پیسے لے رہے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہمارے یہاں ٹیکس کوئی نہیں دیتا. یار اس طرح تو نہ کرو. نہیں وہ تو بات آپ کی ہو گئی. یہ دوسرا ایک لاسٹ چیز کی طرف جو میں نے کرنا تھا, وہ ساری گفتگو جو دبئی کے اندر چلی ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر ہے, جو ان کو بھی 50-50 بلکہ کچھ کو وہ 50% سے بھی زیادہ لگ رہا ہے چانسز دیٹ الیکشنز may not be held on time. نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اب کیا ہو گیا؟ اب آگے تو ڈیزالو ہونے کی قریب آ گئی. اس لیے نہیں آ رہے. دیکھیں قانونی طور پہ کس طرح ایک مجرم ہے, ایک اشتہاری ہے, کس طرح آ سکے؟ میں نے آپ کو کوڈڈ ایک فکرہ دیا تھا کہ نواز شریف کا ایک ورڈ ہے, گورنمنٹ اپنی ہے. نہیں یہ چھوڑ دو, یہ پاکستان میں سب کوئی کچھ نہیں ہوتا, یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا. اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دس از ہز پوائنٹ, کیس ختم کرا کے واپس. نہیں اس کا پوائنٹ وہ ہے کہ میں ایک انتہائی نیک, ایک نوبل آدمی تھا. 2016 اور 2018 کے درمیان جو میرے ساتھ کیا گیا یہ ایک ڈیزائن تھا, اس میں یہ لوگ شامل سے, میرے سے معافی بھی مانگو اور مجھے 0 میٹر کرو, میں پھر آؤں گا. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر نواز شریف اس ٹائم پہ آتا ہے تو پھر جب آپ جیل میں اس کی تصویریں دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ یہ نہیں اشارہ دس از دی ریزن. سپریم کورٹ چیف جسٹس نئے آ جاتے ہیں. نہیں وہ اچھا یہ بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے, وہ نام چلا گیا, وہ چلا گیا. ہم بچپن سے سنتے ہیں یار یہ وزیر خزانہ چلے گا تو مہنگائی چلے گی. چلیں خیر, یہ کچھ نہیں ہونا, یہ نظام وہیں کا وہیں. غلط فہمی ہے آپ کے خیال میں, غلط فہمی. جو چیف جسٹس نان دلیس لب آپ یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب نہیں آ رہے. اوور آل انفارمیشن بھی یہی ہے اور وہ گرین لائٹ ملیں گے. ٹھیک ہو گیا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.